बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जुमेरात है 6 जुलाई सन 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल सुबह के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से बफज़ल खुदा हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैर व आफियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से तवक्को और दुआ है, उम्मीद वासक है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अल्लाह आपको सदा खुश व खुर्रम रखे। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हस्बे मामूल हमारा प्रोग्राम पहला सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान। और हस्बे वादा, मैंने पिछले प्रोग्राम में वादा किया था पिछली किस्त में कि आप लोगों की फरमाइश को, आप लोगों के हुक्म की तामील करते हुए, आप लोगों की ख्वाहिश को सार आंखों पर रखते हुए आज का दिन, आज की किस्त, मैं तारीख को आगे नहीं बढ़ाऊंगा बल्कि एक ही टॉपिक पे बात होगी। वो टॉपिक जिसको आप सुनना चाहते थे, और वो है सुल्तान टीपू और मीर सादक का वाक़या और ताल्लुक़। मैं इसे गोल करके, इसे पहलू तही करके पतली गली से निकल लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने निशानदही की और फिर उन्होंने, दोस्तों ने, कुछ नाजरीन ने इसरार भी किया कि आपको इसे अच्छे तरीके से सम अप करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए था। खैर ठीक है जी, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। लेकिन मैं नाजरीन आज के प्रोग्राम में ही इस सारे सिलसिले को, इस किस्से को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए कि हमने शख्सियात को डिस्कस नहीं करना, तारीख़ हिंदुस्तान को देखना है। जी नाजरीन, ये 1782 की बात है। उससे पहले अगर देखें 18वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ गवर्नर जनरल आते और जाते रहे, वॉइस राय आते और जाते रहे। अब तो हम चौथे वॉइस राय पे, गवर्नर जनरल पे पहुंचे हुए हैं ना, जिनका नाम था विल्सली, लॉर्ड विल्सली, जो 19वीं सदी के आगाज में मौजूद थे हिंदुस्तान में। इन्होंने ही सुल्तान टीपू का कला कमा किया था, उनको जामे शहादत नोश करने पे मजबूर किया था। लेकिन थोड़ा सा इसके पस मंज़र पे नज़र डालनी पड़ेगी हमें। वापस चलते हैं इसके बाप, सुल्तान टीपू के बाप हैदर अली पर, जो मैसूर का नवाब था, बादशाह था, हुक्मरान था। जनूबी हिंदुस्तान में, अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो जनूबी दक्कनी हिंदुस्तान में, जनूबी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी रियासत और मुल्क आपको नज़र आएगा जिसका नाम है मैसूर। अब तो सारा एक ही हो गया ना। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 18वीं और 19वीं सदी की। मैसूर का वो बादशाह हुक्मरान था जिसका नाम था हैदर अली, और उसने हजार हा कोशिश के बावजूद, सर तोड़ कोशिशों के बावजूद, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार को अपने करीब भटकने नहीं दिया। जनूबी हिंदुस्तान में उनको कदम जमाने का मौका कभी नहीं दिया। और दूसरे जो बड़े बड़े तुर्रम खान थे, जिनमें निज़ाम हैदराबादी भी शामिल था, कर्नाटक का मोहम्मद अली भी शामिल था, सारे के सारे एक एक करके अंग्रेज़ की ग़ुलामी का तौक अपने गले में सजाते और गुनगुनाते गए। सारों ने उसकी बर्तरी तस्लीम कर ली थी। तकमोबेश पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुका था अंग्रेज़, मगर ये दक्कनी हिंदुस्तान का एक आदमी डटा हुआ था, हैदर अली। उसने किसी सूरत कई जंगें लड़ना पड़ी, कई लड़ाइयों में हिस्सा लेना पड़ा, कई मुसाहिब, कई मुश्किलों को सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा, मगर उसने अपने हिम्मत, हौसले और इस्तकलाल को हमेशा बुलंद रखा। मर्द मोमन था सही मायनों में। खैर, उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी वजह क्या थी नाजरीन, सुन लें। उसकी वजह ये थी कि हैदर अली का जो नुक्ता नज़र था, जो तरीके हुक्मरानी था, वो ये था कि उसने अपने मुल्क में रंगो नस्ल से, दीन से और मज़हब से बाला तर होकर तमाम आवाम की
اسی طرح سے خدمت کی، سب کو ایک ہی ترازو میں رکھا اور سب کو انصاف ان کی دہلیز پر پہنچایا۔ ناظرین، جب تک ہمارے معاشروں میں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں سبق سے تاریخ کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اسے صرف سننے اور سنانے کی حد تک رہتے ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ کیوں آخر اتنی جنگیں، اتنی مصیبتیں کیسے جھیل گیا وہ اکیلا حیدر علی، میسور کا سلطان، نواب؟ اس لیے کہ اس کو تمام عوام کی، اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، اور بھی کئی مذاہب کے لوگ تھے، مگر سب کے سب اس کے سپاہی بنے ہوئے تھے۔ اور یاد رکھیں، جب بیرونی جنگوں سے، لڑائیوں سے، فوجوں سے مقابلہ خالی فوجیں نہیں کر سکتی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے جب تک عوام خوش اور خوشحال نہ ہو، عوام کو عدالتیں انصاف نہ دے رہی ہوں، ان کو عدل و انصاف کی توقع نہ ہو، ان کو تھانے کچہری اور پٹوار خانے کی غلامی سے نجات نہ دی جائے، ان کو جکڑ کے رکھا جائے جیسا آج ہے۔ اگر میں بات کروں گا تو دور تلک جائے گی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایک چیز یاد رکھیں، ظلم کرنا واقعی غلط ہے، بہت ہی برا کام ہے، ظالم بہت برا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ظلم برداشت کرنے والا یعنی مظلوم ظلم کو سہ جاتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ مظلوم کو، جس پر ظلم ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ توڑ دے ظالم کا، اس کے خلاف آواز بھی اٹھانے سے گریز کرتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر صرف دعا پر بھروسہ کرتے رہنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے، مگر اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا سے گریز کرنا یہ تکبر ہے۔ ہمیں اعتدال رکھنا پڑے گا، بیلنس رکھنا پڑے گا عبادات اور عملی اقدامات میں۔ جیسے وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ ہم نے وہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ ارے دعا سے ہی اگر سارے کام ہو جاتے یار، تو کیوں نہیں سمجھتے فار گاڈ سیک کہ میرے سرور کائنات، فخر انبیاء، تاجدار ختم نبوت تلوار ہاتھ میں تھامے میدان جنگ میں نہ اترتے؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے ان کی زندگی سے کہ دعا کرنا، عبادات کرنا اس کوئی شک نہیں بہت ضروری ہے، مگر عملی اقدامات بھی ضروری ہیں غیر مسلموں کے لیے، جو تنگ کریں مسلمانوں کو اور بلا وجہ تنگ کریں، ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی، ہمارے رسول کی، ہمارے اللہ کی توہین کریں، ان کی شان میں گستاخی کریں اور ہم ان کی صرف مذمت کرتے رہیں۔ خالی کام مذمتوں سے حل نہیں ہوا کرتے میری جان، بعض اس کے لیے ہمیں مرمت بھی کرنا پڑے گی۔ اگر نہیں کریں گے نا، مذمت ہی کرتے رہیں گے، قرارداد مذمت جمع کروائیں گے، تو پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا جو حالیہ دنوں میں سویڈن میں ہوا ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا اور ہمارا ریاکشن، ہمارا رد عمل کیا ہے۔ خیر، بات اگر اس کو تفصیل میں جائیں گے تو بکھر جائے گی، اور میں نے اسے سم اپ بھی کرنا، اسے سمیٹنا بھی ہے، ضروری ہے کہ میں اپنے اصل ٹاپک سے نہ ہٹوں۔ حیدر علی صاحب جو تھے جی، انہوں نے انگریز کے پاؤں نہیں لگنے دیے دکنی ہندوستان میں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا دیا،
جسے بڑے بڑے ناز و نام کے ساتھ پالا گیا، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا، اور اپنے باپ نے اس کو بچپنے میں ہی اپنے ساتھ اپنی کرسی کے ساتھ بٹھانا شروع کیا، اور اسے بادشاہی کے، اسے نوابی کے، سلطانی کے گر سکھانا شروع کر دیے۔ جب جنگوں میں مہمات میں جاتے حیدر علی تو ٹیپو کو ساتھ لے کر جاتے۔ پہلے تو یہ نوٹ فرما لیں کہ ٹیپو کا اصل نام فتح علی تھا۔ کیا تھا؟ فتح علی۔ اور ٹیپو اس کا نک نیم تھا، عرف تھا، ماں باپ اسے ٹیپو کے نام سے بلاتے تھے۔ بعد میں کتابوں میں اور ہماری زبانوں تک ٹیپو کے نام سے ہی رہ گیا، لیکن اس کا پورا نام ہے سلطان فتح علی ٹیپو۔ اس کو جی بچپن میں تعلیم و تربیت بادشاہی کے امور کی، اور جنگی امور کی، اور امور خارجہ کے معاملات کی بھی، امور داخلہ کے معاملات کی بھی اس کو تربیت دی جانے لگی، اور اس کا استاد بھی ٹھہرا اس کا اپنا باپ۔ 1782 کی بات ہے، حیدر علی کو کینسر ہوتا ہے اور وہ قضائے الہی سے وفات پا جاتا ہے، اور بلا چو چراں، بلا تفریق، بلا کسی جھگڑے کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے تمام تر عوام نے، پبلک نے، وزیروں، مشیروں اور سارے سفیروں نے مل کر 1782 میں سلطان فتح علی ٹیپو کو میسور کا بادشاہ نامزد کر دیا، مقرر کر دیا، اس کو تخت پر بٹھا دیا جی۔ ٹھیک ہے، اس کو تخت پر بیٹھے ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے۔ جب یہ اس میں بھی، ان 15 سالوں میں بھی کئی جنگوں میں اسے حصہ لینا پڑا۔ اب ہوا کیا، کچھ دن ہوئے تھے اسے بیٹھے ہوئے، اسے یہ رپورٹ ملی کہ تمہارے باپ کا چہیتا جو دیوان ہے، اچھا ناظرین، دیوان ان دنوں میں کہا جاتا تھا ملک کے وزیر اعظم کو، جیسے ہمارا وزیر اعظم ہے نا، اس طرح سے اس کو دیوان کہا جاتا۔ میر صادق دیوان تھا میسور کا، اور اسے باپ نے، حیدر علی نے بنایا تھا۔ کیسے؟ یہ بچپن میں اس کی بہادری کے، جراری کے، لڑاکا لڑائی جھگڑے کے، تلوار بازی کے اور چستی چالاکی کے قصے پہنچا کرتے تھے حیدر علی کے پاس۔ حیدر علی نے کہا بلاؤ اسے ذرا میں چیک کروں۔ اس نے اس کا ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، اسے پاس کیا، اور اس کو ایک صوبے کا صوبے دار مقرر کر دیا۔ کس کو؟ میر صادق کو۔ اور یہ اپنی کفایت شاری، عقل مندی اور بہترین حکمت عملی، بہترین انتظامی امور چلانے کی وجہ سے حیدر علی کی آنکھوں کا تارا بنا، اور وہ اس نے اسے اٹھا کر ترقی دیتے دیتے دیوان کے عہدے پر فائز کر دیا، یعنی وزیر اعظم بن گیا میسور کا۔ اچھا جی، ٹیپو کو خبر دی ان کے مخبروں نے، CID نے، کہ یہ جو آپ کے باپ کا چہیتا ہے میر صادق، یہ ملکی خزانے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، یہ خرد برد کر رہا ہے، یہ بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کا مرتکب ہو رہا ہے۔ خیر ٹیپو پہلے تو نہیں مانا، پھر اس نے چاروں ناچار جب سارے لوگوں نے ضد کی تو اس نے ایک انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ انکوائری کمیٹی نے 1 مہینے کی تحقیق اور بحث و تکرار کے بعد، سوال جواب کے بعد، انکوائری کے بعد یہ رپورٹ پیش کی بادشاہ کو کہ یہ ساری کی ساری جو الزامات اس پہ لگے ہیں حرف بحرف ہو بہو سچ ہیں۔ تو ٹیپو نے کہا کہ اس کے گھر پر چھاپا مارے، اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے شاہی خزانے کا بہت بڑا حصہ اس کی رہائش گاہ سے، مختلف خفیہ خانوں سے مل گیا، ریکور ہو گیا۔ ٹیپو نے فوری طور پر اس کو نوکری سے برخاست کیا، وزیر اعظم کے یعنی دیوان کے عہدے سے ہٹا دیا، ریموو کر دیا، ڈسمسل کر دی، اس کی ہٹا دیا اسے کئی سال تک۔ یہ پھر یہ گلیوں کی، بازاروں کی خاک پھانکتا رہا، بھٹکتا رہا، جوتے چٹکاتا رہا۔ بالآخر ہوا یہ
کہ ایک بہت ہی کوئی خوشی کا موقع تھا دربار میں، یعنی ٹیپو کے دربار میں، اس کے جہاں پہ اس کا تخت و تاج تھا۔ ناظرین، یہ شہر کا نام تھا سرنگا پٹم۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، کچھ کتابوں میں سرنگ پٹن لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر کتابوں میں سرنگا پٹم ہے۔ یہ تھا دارالحکومت سرنگا پٹم، یہ نوٹ فرمائیں۔ یہ تھا دارالحکومت میسور کا، جہاں پہ فصیل بنائی ہوئی تھی۔ جیسے ہمارا لاہور دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں پورے شہر کے درمیان جو اندرون لاہور ہے، اب بھی اس کے اطراف میں ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار مغلوں کی بنائی ہوئی اب بھی موجود ہے، جو شہر کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسے فصیل کا نام دیا جاتا ہے۔ جس کو پھلانگنا، جس کو توڑنا، جس کو گرا دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی طرح سے اس نے اپنے دارالحکومت سرنگا پٹم کے اطراف میں بھی دیوار بنوائی ہوئی تھی، اور اس کے دروازے بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور کی جو دیوار ہے اندرون لاہور کی، اس کے 12 دروازے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے اس کے بھی دروازے ہیں، اس قلعہ کے، جہاں پہ اس کا دربار تھا، اس کی رہائش بھی تھی، اور پورے کا پورا شہر بھی آباد تھا۔ اچھا، خیر، وہاں پہ بڑا خوشی کا کوئی موقع تھا کہ اس نے فائدہ اٹھایا۔ میر صادق نے، اس نے فوری طور پر بنفس نفیس بذات خود حاضری دی، اور قرآن ہاتھ میں رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر ٹیپو سے معافی کا طلبگار ہوا۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں ناظرین، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، واقعی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خامی ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ سب کو اچھا سمجھ لیتے۔ یہاں پہ وہ خامی سامنے آئی ٹیپو کی کہ اس نے میر صادق کو اللہ اور رسول کا واسطہ سننے کے بعد، ہاتھ میں قرآن دیکھنے کے بعد معاف کر دیا، اور دوبارہ اس کو دربار میں رکھ لیا۔ اب کی بار اسے دیوان یعنی وزیر اعظم نہیں لگایا گیا، بلکہ اس کو ایک اکاؤنٹنٹ کا، ایک کیشیئر کا درجہ دیا گیا، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ ملازمین کو اور سیکیورٹی گارڈز کو تنخواہیں ادا کرے گا منتھلی، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ ہوا یہ کہ یہ 1700 جب 18ویں صدی کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا، آخری سال چل رہے تھے، تو 1797 کی بات ہے، انگریز سرکار نے، یعنی چوتھے گورنر جنرل نے، لارڈ ویلزلی نے خط لکھا سلطان ٹیپو کو کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ سے جنگ کرنے کی، ہم آپ سے اچھے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ مگر ناظرین، یہ کیموفلیج تھا، یہ دکھاوا تھا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں دائیں دکھا کے بائیں مارنا۔ یہ لکھ دیا لیکن اندر کھاتے کچھ اور۔ یہ صرف اس لیے خط لکھا گیا تھا تاکہ سلطان ٹیپو انگریز کی جنگی تیاریوں سے بے خبر رہے، اسے کانوں کان خبر نہ ہو کہ ہم اس پر کتنا تابڑ توڑ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اپنی جنگی تیاریوں کو کتنی تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ نظام دکن آبادی کو اور کرناٹک کے محمد علی کی فوج کو ساتھ ملا کر انگریز نے 1799 میں فروری میں فوج روانہ کر دی۔ کدھر؟ سرنگا پٹم کی جانب، بہت بڑی فوج۔ اب وہاں پہ جا کر ناظرین قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور سنگ باری شروع کر دی، تو بھاری توپ خانے سے ایک طرف سے دیوار ٹوٹ گئی، قلعے کی دیوار ٹوٹی۔ کہا جاتا ہے سلطان ٹیپو نے
بیٹھ کر وہ اپنی موجودگی میں لیبر لگا کر اس دیوار کی مرمت کا کام شروع کروا دیا. لیکن یہاں پہ غداروں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا کہ اس کام کو سلو کروایا, اس کام کو آہستہ کروایا. کس نے؟ سپروائزرز نے. یہی میر صادق اور اس کے حواریوں نے, اس کے خریدے ہوئے لوگوں نے. یہ اندر کھاتے کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ ٹیپو سے بدلہ لے سکے, اپنی عزت کا, اپنی بے عزتی کا, اپنی انسلٹ کا, اور یہ موقع اس کو انگریز سرکار نے فراہم کر دیا. انہوں نے اندر کھاتے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. اب ایک ایک لمحے کی رپورٹ ٹیپو کے دربار کی, اس کی ایکٹیویٹیز کی, اس کی سرگرمیوں کی, اس کی ذاتی اور فوج کی, ایک ایک لمحے کی رپورٹ انگریز سرکار کے پاس پہنچ رہی تھی, اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے. اس نے یہاں پہ کام کی سپیڈ کم کروائی, اور ادھر عصر کا وقت ہوا. مسجد میں نئی مسجد بنی تھی. یہاں ناظرین نوٹ فرمائے, نئی مسجد بنوائی تھی. کس نے؟ سلطان ٹیپو نے, سرنگا پٹم میں. اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے جب یہ پہنچے, جمعے کا دن تھا. فوج نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے شہر کو. اچھا, جو انچارج تھے نا مسجد کے, جامع مسجد کے, بہت خوبصورت اور بہت بڑی مسجد آج بھی موجود ہے, وہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ آج کیونکہ اس کا اوپننگ سیرمنی ہے مسجد کی, اور جمعے کی پہلی نماز یہاں ادا کی جائے گی, میری خواہش ہے کہ امامت وہ آدمی کرائے جس نے اپنی پوری زندگی نماز قضا نہ کی ہو. اتنے بڑے مجمع میں سے, بھری ہوئی مسجد میں سے ایک بندہ بھی آگے نہیں بڑھا, اور بالآخر کچھ تأمل کرنے کے بعد, کچھ سوچنے کے بعد, تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور جا کر مصلی پہ کھڑا ہوا امام کے. اس کا نام تھا سلطان فتح علی ٹیپو. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوم و صلات کا کتنا پابند تھا, تلاوت قرآن مجید اس کا معمول تھا. وہ کتنی بھی مصیبت کیوں نہ ہو, کبھی اس نے نماز قضا نہیں کی. لیکن ناظرین, ہاتھ سے تلوار بھی کبھی نہیں چھوڑی. یاد رکھیں, یہی اس کی کامیابی کا راز تھا. اس لیے کہ علامہ نے کہا تھا, تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. یہی وہ سبق ہے, یہی وہ ہماری وراثت ہے, یہی میراث ہے جس کو بھول کر ہم بھول بھلائیوں میں پڑ گئے, اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. ناظرین, اگر ہم اسی طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح جیتے رہیں گے تو پھر اسی طرح کے حالات ہم پر, اسی طرح کے بادل ہم پر چھائے رہیں گے. یہی ہمارا مقدر ہے. خیر, امامت کروائی جی. مسجد سے باہر آئے, دوبارہ سے دیکھا اپنی سیکیورٹی کے انتظام کو, اپنی فوج کو. باہر انگریز کی فوجوں نے اور اتحادی فوجوں نے گولہ باری پھر سے شروع کر دی. اس نے بھی کروائی جوابی گولہ باری. اب ہوا کیا کہ جہاں سے دیوار ابھی نامکمل تھی وہاں سے اشارہ کیا گیا انگریز فوجوں کو سفید رومال ہلا کر کہ یہ ویک پوائنٹ ہے, یہاں پہ سافٹ کارنر ہے, آسان راستہ ہے, یہاں سے آپ قلعے کے اندر, شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. یہی ہوا جی, انگریز فوجیں اسی راستے سے. ناظرین, یہ بات ہے, نوٹ فرما لیں, 4 مئی 1799, 4 مئی 1799 کا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہاں سے انگریز انٹر ہوا, انگریز فوج انٹر, اور کامیابی اور آسانی سے انٹر ہو گئے شہر میں, اور انہوں نے قتل عام کر دیا. اس کے باوجود دلیری, بہادری اور
انتہائی جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے جتنے فوجی اندر آئے تھے انگریز کے سب لتاڑ دیے ٹیپو کی فوجوں نے. ٹیپو کی ایک عادت تھی ناظرین، وہ یہ کہ جب یہ میدان جنگ میں اترتا نا تو سب سے پہلی صفوں میں یہ خود ہوا کرتا تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اپنی یونیفارم عام سپاہیوں جیسی بنا لیتا تھا تاکہ دشمن پہچان نہ سکے کہ ان میں ٹیپو کون ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا تھا ٹیپو کون ہے، ان میں سے کون سا شخص ٹیپو ہے. سارے کے سارے لڑ رہے ہوتے تھے. اس مرتبہ بھی اس نے ایسے ہی کیا، لیکن اس کی نشاندہی کرنے کے لیے پھر یہاں پہ میر صادق کام آیا. اس نے نشاندہی کی، نشانیاں بتائیں کہ ٹیپو کی یہ نشانی ہے، یہ حلیہ ہے، یہ اس طرح کی مونچھیں ہیں، اس طرح کی اس نے رنگ پہنی ہوئی ہے، اس نے مندری پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. کچھ نشانیاں اس کو بتائیں انگریز کو جو بڑا کام آئیں، جو کلوز اس کے بڑا کام آئے. خیر لڑائی جنگ و جدل پورے زور و شور سے جاری تھی کہ سب سے پہلے تو ایک فرانسیسی فوجی افسر نے ٹیپو کو مشورہ دیا کہ صاحب اگر آپ مناسب سمجھے، برا نہ مانیں، تو آپ میدان جنگ سے یہاں سے فرار ہو جائیں، میں آپ کے لیے رستہ بناتا ہوں. آپ زندہ رہیں گے تو انگریز سے دوبارہ بھی لڑ سکیں گے، آپ اپنے آپ کو بچائیں. مگر ٹیپو نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے سپاہیوں کو لڑتا اور مرتا ہوا چھوڑ کر اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ جاؤں، اپنی جان بچا کر. جواب دیا. دوسرے نمبر پہ ایک نجومی آیا جو شاہی نجومی تھا. اس نے کہا سرکار آج کا دن 4 مئی کا دن 1999 کا دن، سرکار یہ دن آج کا اچھا نہیں ہے، یہ اس کے شگون اچھے نہیں ہیں. آج کا دن آپ سروائیو کرنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں. ٹیپو نے جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دن برا اور کوئی اچھا نہیں بنایا، سارے اللہ کے دن بنائے ہوئے ہیں، اور زندگی، موت، عزت، ذلت، عزت، بے عزتی اور رزق کا فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف خالق کائنات. یہ تھا جذبہ ایمانی، یہ تھی مسلمانی ٹیپو کی، جس کی بات میں کرنے جا رہا ہوں. یہ تھی اوصاف جنہوں نے اسے نامور بنایا تھا. ترلے لیتے رہ گئے علامہ اقبال، سر پٹختے مر گئے. اوے سبق پھر پڑھ، ہمیں کہتے گئے سبق پھر پڑھ. عدالت کا، دیانت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. اگر دنیا میں ناموری چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، عزت سے سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو، تو پھر سے وہ سبق پڑھ لو جو تمہارے آباء و اجداد نے یاد کیے ہوئے تھے، جن پر وہ عمل پیرا رہے. لیکن ہم نے ناظرین قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے صرف سننا ہے اور پڑھنا ہے اور انہیں کتابی باتیں سمجھ کر اگنور مارنا، اور چپکے سے ظلم، ناانصافی اور چیرا دستیوں کو سہتے رہنا ہے. تو ٹھیک ہے. خیر ٹیپو نے جناب علی کہا کہ مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج کا دن کیسا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. انہوں نے جو قلعے کا دروازہ تھا، اس کو خبر یہ ملی ٹیپو کو کہ قلعے کا وہ دروازہ جس کا نام دلی گیٹ ہے، دہلی گیٹ، کس کا؟ سرنگا پٹم کا دلی گیٹ. اس دروازے پہ خطرہ زیادہ ہے، اس پہ حملہ آور زیادہ ہے، وہاں آپ کی ضرورت ہے. ٹیپو بھاگتا ہوا وہاں چلا گیا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر. اپنی تلوار اور ڈبل بیرل بندوق اس کے پاس تھی، دونالی بندوق. یہ 2 چیزیں تھیں، ایک تلوار اور ایک ڈبل بیرل یعنی دونالی بندوق. دونوں ہتھیار لے کر وہ دلی گیٹ پہنچ گیا. اس نے جا کر دیکھا
کہ وہاں پہ واقعی کافی تعداد میں انگریز فوجی موجود ہیں. وہاں پہ اس نے لڑنا شروع کر دیا. اب اس کے اپنے جسم پہ، ٹیپو کے جسم پہ زخموں کے کافی نشان لگ چکے تھے. کئی گولیاں ٹیپو کے گھوڑے کو آ کر لگ گئیں. اب گھوڑا گرا، ٹیپو بھی سر کے بل گرا، لیکن پھر سے ایک دفعہ اٹھا، اپنی تلوار اور بندوق سنبھالی اور لڑائی شروع کر دی. اب اس کو ضرورت تھی، زخموں سے چور اور ناچار ہو کر اس کو ضرورت پڑی پانی کی. اب پانی کہاں سے آئے؟ پانی کے انتظام کے لیے اس نے فوجیوں کو ہر دستے کے ساتھ ایک ماشکی مقرر کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ جو تھا، ٹیپو کے ساتھ ماشکی پانی پلانے والا، اس کا نام تھا غلام خان، راجہ غلام خان. لیکن ناظرین، ٹیپو نے اس سے پانی مانگا اور اس نے پانی نہیں دیا. اندازہ کریں، یعنی وہ بھی بکا ہوا نکلا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. خیر، ٹیپو نے پھر کیا کیا؟ ٹیپو نے وہی کیا، لڑتا رہا آخری دم تک. سینے میں گولیاں لگنے تک لڑتا رہا. سینے میں گولیاں لگنے سے گرا اور بے حال ہو گیا. اب انگریز فوجیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو وفات پا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. تو ایک فوجی نے قریب آ کر اس کی قیمتی تلوار بند، جو اس کی کمر کے ساتھ تلوار بند ہوا کرتا تھا، اسے کھولنے کی کوشش کی کہ میں یہ لے لیتا ہوں، لوٹ لیتا ہوں. کہا جاتا ہے ٹیپو نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کا سر 20 فٹ پرے گرا دیا فوجی کا. یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ناظرین، کوئی فوجی قریب نہیں جا رہا تھا. کئی فوجیوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا، مگر پھر بھی قریب جانے کی ہمت اور جرت کئی گھنٹوں تک انگریز فوج نے نہیں کی. خیر، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی ہوا جو پھر ہونا تھا. شہید ہو گئے ٹیپو سلطان نواب فتح علی اور میسور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے گئے. جی ناظرین، اب میں تھوڑا سا بیان کر دوں تھوڑا سا آخر میں کہ اب میر صادق کے ساتھ کیا ہوا. یہ 3 دن تک روح پوش رہا شہر میں. انگریز فوج تو چلی گئی اپنا کام کر کے، یہ 3 دن تک چھپا رہا شہر میں. لوگوں کے، عوام کے، پبلک کا سامنا نہیں کیا اس نے. کسی کونے کھدرے میں، کسی کارنر میں یہ جان بچا کے چھپا رہا. بالآخر یہ رات کے اندھیرے میں اس نے شہر سے نکل کر مدراس یا کلکتہ یعنی انگریز کے پاس جانے کی کوشش کی. ہوا کیا کہ میسور میں سے بھی باہر نہیں گیا تھا. اسی ملک میں اندر ہی لوگوں نے اسے دیکھ لیا، پہچان لیا، اور انہوں نے پکڑ کر تلواروں سے نہیں مارا، نہ گولیوں سے مارا، ڈنڈوں سے بھی نہیں مارا، بلکہ پتھر مار مار کر اس کے سر کو کچل دیا. میر صادق کو یہ ہوا تھا اس کا انجام. اس کو کچل دیا، مار دیا، قتل کر دیا. اور کہا جاتا ہے 3 دن تک مسلسل اس کی لاش پر لوگ جوتے برساتے رہے، تھوکتے رہے، انسانی فضلہ پھینکتے رہے، گوبر پھینکتے رہے. اور کئیوں نے تو 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے اوپر پیشاب بھی کر دیا میر صادق پر. اب جب انگریز کو یہ خبر ملی، وہ قریب ہی تھی فوجیں ابھی، انہوں نے مداخلت کی اور واپس پلٹ کر آ کر اس کے جسد خاکی کو، اس کے جسم کو، اس کے جو تھا لاش، اس کو اٹھا کر دفن کر دیا. اچھا، انگریز دفن کر کے چلے گئے. اگلے ہی دن صبح میسور کے لوگوں نے دوبارہ سے اس کو قبر سے باہر نکال دیا. قبر کشائی کر کے، کھود کر اس کو قبر سے باہر نکالا، اور پھر سے اس کے ساتھ وہی سلوک شروع کر دیا جو پہلے 3 دن ہوا کرتا تھا.
وہی جوتے، پتھر، گوبر، فضلہ، اس کا حال پھر سے شروع کیا اور دوبارہ پھر سے انگریزوں کو واپس آ کر اس کو پھر سے دفن کرنا پڑا۔ یہ تھا اس کا اپنا انجام۔ اس کی فیملی کا کیا ہوا؟ اب انگریز سرکار نے اس وفاداری کے عوض میں اس کی آنے والی نسلوں کے لیے وظیفہ یعنی پینشن مقرر کر دی، ایک بھاری معاوضہ۔ اس کی آنے والے اس کے بیوی بچوں کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے انگریز نے مقرر کر دی منتھلی پینشن۔ جب بھی وہ پینشن لینے کے لیے انگریز کے پاس جاتے، جا کر بتا دیتے چوکیدار کو کہ میں باہر آ گیا ہوں جی، جب میری باری آئے تو مجھے بلا دینا۔ چوکیدار گھنٹی بھی بجاتا اور اعلان کرتا، غدار وطن میر صادق کے وارثان حاضر ہوں، یہ اعلان ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ سیاہی تھی جو اس کی نسلوں کے چہرے پر بھی مل دی گئی، اور اسی ذلت آمیز رویے کی وجہ سے کچھ ہی سالوں کے بعد انہوں نے یہ پینشن، یہ روپیہ پیسہ، یہ وظیفہ لینا چھوڑ دیا۔ کنہوں نے؟ میر صادق کے وارثان نے، لواحقین نے، اس لیے کہ ان کو بلاوا اس نام سے اس طریقے سے آتا ہے۔ یہ حالت ہوئی تھی اس کے وارثان کی۔ امید ہے ناظرین آپ کو تھوڑا زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اطمینان اور مطمئن ہوئے ہوں گے کہ میں نے آپ کو سلطان ٹیپو اور میر صادق کے بیچ کی جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے میکسیمم کوشش کر کے، ہمت کر کے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ پھر بھی اگر کوئی سوال رہ گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں خندہ پیشانی سے اس کا جواب دینے کے لیے تیار۔ ناظرین آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہوئے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے۔ آج کا لفظ ہے جی مکہ، پنچ، مکہ۔ میں بتاؤں گا کہ یہ لفظ کیسے بنا۔ یہ دو الفاظ تھے جی، مکھ اور کا۔ یہ سنسکرت کا الفاظ ہیں، مکھ اور کا۔ مکھ کا یعنی وہ پنچ جو، مکھ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، شکل، چہرہ۔ وہ پنچ جو چہرے کا نشانہ لے کر مارا جائے، یعنی منہ پر مارا جائے، اسے کہتے ہیں مکہ۔ مکھ کا تھا، اب بن گیا مکہ چلتے چلتے، ٹھیک ہے یہ۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ وہ پنچ جو چہرے کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر مارا جائے اسے مکہ نہیں کہتے، ٹیکنیکلی غلط ہے، اسے کہتے ہیں گھونسا۔ یہ تھا جی ناظرین آج کا لفظ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ جی ناظرین بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے اور آخری مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، جب کسی ماں باپ کی اولاد دنیاوی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے نا، تو اس کے ماں باپ خوف سے بولنا بند کر دیتے ہیں، ڈرنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ سے کہ ہماری اولاد ناراض نہ ہو جائے، یہ حالت ہو جاتی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ، جب کسی ماں باپ کی اولاد دینی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے نا، تو پھر اولاد خوف زدہ رہتی ہے، ڈرتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا اور دعا کیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی اولادوں کو دینی اور دنیاوی دونوں دولتوں سے مالا مال کرے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ رب رکھا، پاکستان زندہ باد۔